ویلکم بیک ناظرین. ہم ڈرون حملوں کی قانونی حیثیت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے بیرسٹر شہزاد نے ہمیں بتایا کہ تقریباً 31 کے قریب ہائی ویلیو ٹارگٹ مارے گئے ہیں، جبکہ 2000 سے زائد سیولینز ان حملوں میں ابھی تک مارے جا چکے ہیں. Dr. Robert Barnidge, you said that there are two principles which may justify and they have to be looked at very carefully. One is distinction and the other is proportionality. But once we look at the figures which have been given by Barrister Shahzad, that only 31 high-value targets have been killed, whereas more than 2,000 civilians have been killed in this. Does this justify and fall into these two principles which can justify the drone attacks? Well, for one thing, I'd like to point out that both have to be satisfied when we're looking at each single attack. It's not so important from, strictly speaking, from an international humanitarian law perspective, how many high-value targets have been killed overall versus how many civilians have been killed overall. The distinction and proportionality calculus goes to each individual attack. And if a reasonable military commander would have decided that this distinction is not satisfied, or distinction is satisfied, but proportionality is not satisfied as regards this particular attack, the military objective, the concrete and direct military advantage to be anticipated versus the civilians that would be put at risk. As the reasonable military commander would act, that is the test of international humanitarian law, and it looks at each individual attack, not the drones attacks. Robert Barnidge, can cases be registered against the military officials you are talking about for using this excessive force and not taking care of these two principles of distinction and proportionality when we see so many civilians dying in these drone attacks? Right. Well, yes, well, it would be a violation of international humanitarian law if the distinction and proportionality, both of those, are not met in each attack. So there could be possible state responsibility by the United States and also by the individual concerned. بیرسٹر شہزاد، آپ نے جو لیون پینیٹا اور جوناتھن بینکس کے خلاف جو آپ کیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے پرسیو کر رہے ہیں، کیا یہی پرنسپل آپ لے کے چل رہے ہیں اس پیٹیشن میں؟ جی دیکھیے، جو ڈاکٹر بارنیج بات کر رہے ہیں ملٹری پرسنلز یا ملٹری کمانڈرز، میرا تو اس میں کیس یہ ہے کہ کیا سی آئی اے ملٹری کمانڈ ہے یا وہ ملٹری کمانڈ کے انڈر آتی ہے؟ یہ ایک سویلین آرگنائزیشن ہے جس کے اندر چلیں ڈیو پروسیس کا ایک نظام ہے کہ ایک کسی چیز کو چلانے کے لیے کوئی ایک فریم ورک بنا ہو، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز بنے ہوں. آرمی کے اندر ایک کمپلیٹ کوڈ بنا ہوا ہوتا ہے. جب آرمی کو آپریشن کرتی ہے تو آپ نے کمبیٹنٹس کو کیسے کرنا ہے، پرزنرز کیسے لینے ہیں، ایگزیکیوشن کا آرڈر کیسے کرنا ہے. سی آئی اے اپنے عمال کیسے کرتی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. Robert Barnidge, this is a very important point which Barrister Shahzad Akbar is raising here, that these drone strikes are managed by the CIA. And does CIA fall into this, the purview of this law? Well, members of the CIA are members of are classed as civilians. However, when a civilian takes a direct participation in hostilities, then that person forfeits his or her status as a civilian. So members of the civilian would be acting in a military capacity, so they've militarized themselves in a sense by launching each and every drone strike, so then they become legitimate targets. ڈاکٹر نیاز شاہ صاحب، آپ نے دونوں کی بات سنی. سی آئی اے چیف کے خلاف کتنا اسٹرانگ کیس بنتا ہے ڈرون حملوں کے حوالے سے؟ دیکھو، سی آئی پہلی جو بات ہے جو ڈاکٹر بارنیج نے کی وہ یہ ہے کہ سی آئی اے جو ہے وہ ایک سیویلین ادارہ ہے. انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے تحت سیویلین کو ہاسٹیلیٹیز میں یا ڈائریکٹ کمبیٹ میں حصہ لینا جو ہے وہ قانونی حیثیت اس کی نہیں ہے، کیونکہ وہ یو ایس ملٹری کا یا اس سے ریلیٹڈ کوئی ملیشیا کا حصہ نہیں ہے. اگر وہ قانون کے خلاف کام کرتے ہیں تو اس کے خلاف ایک قانونی مطلب راستہ ہے کہ وہ کر لے. اب سی آئی اے کے خلاف پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے، یہ جورسڈکشن کی کویسچن ہے. میرے خیال میں سب سے زیادہ اپروپریٹ فورم جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہی ہوگی کہ وہاں پہ کر لے، آلدو کہ کرائم یہاں پہ ہوا ہے. لیکن اگر وہاں کے قانون کے مطابق کی جائے تو میرے خیال میں کمپنسیشن کی گنجائش بہت زیادہ ہے. ویسے بھی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا جو ہے وکٹم کو کمپنسیشن کی اجازت ہے اور الاؤڈ ہے کہ وہ کر لے، اس کو پے کر لے. اسپیسیفکلی امریکہ کی جو قانون ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اس میں بھی جنگ کے دوران جو لوگ مر جاتے ہیں اس کو
معاوضے کی جو ہے نا وہ بیرسٹر شہزاد اکبر، پھر آپ پاکستان میں یہ کیسز کیوں پرسیو کر رہے ہیں؟ آپ امریکہ جا کے یہ کیسز کیوں نہیں فائل کرتے CIA چیف کے خلاف، اور لوگوں کی کمپنسیشن کا کیس وہاں کیوں نہیں لے کے دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ابھی ہمارا جو مد نظر ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے لیگیلٹی آف ڈرونز کو دیکھنا پاکستان کے اندر، اویئرنیس ریز کرنا پاکستان کی عوام کے اندر، کیونکہ آپ کے حکمران تو ڈرون اٹیکس کے اوپر کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں کبھی ادھر کر لیتے ہیں. ان کا جو بھی وکی لیکس میں بھی یہ چیز وکی لیکس میں بالکل سامنے آئی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں کچھ کہتے ہیں اور اس سے پہلے فورن ڈپلومیٹس کو کچھ کہہ رہے ہیں. پریزیڈنٹ نے تو انتہائی کر دی یہ کہہ کے کہ سویلین کیجولیٹیز کی پرواہ تو آپ کو ہوگی مجھے نہیں ہے. یہ تو آپ کے سامنے ہے. لیکن جب تک آپ پبلک اوپینین ریز نہیں کریں گے، اب یہ وکی لیکس کیسے بنی ہیں؟ یہ یہاں سے ان کی کیبل سی ڈپلومیٹس کی، ڈپلومیٹس کیا کرتے ہیں، آپ کی عوام کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں. تو ابھی تک تو میرے خیال میں اگر وکی لیکس میں آ جائیں یہ بھی کیبلز کہ پاکستان کے اوپر 2004 سے اٹیکس ہو رہے ہیں اور یہاں کی عوام کو کچھ زیادہ تکلیف نہیں تھی. ریزن بینگ یہاں پہ ایک تاثر پیدا کر دیا گیا تھا کہ شاید ڈرون اٹیکس لیگل ہیں، اور یا ہم نے اگر اجازت دی ہے تو یہ اس کی وجہ سے بھی لیگل ہو جاتے ہیں. جبکہ میرے نظر میں تو پاکستان کی حکومت کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنے شہریوں کی جان کسی اور ملک کو وداؤٹ ڈیو پروسیس لینے کی اجازت دے دے. وہ تو خود نہیں لے سکتا وداؤٹ ڈیو پروسیس، تو کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ بیرسٹر صاحب، میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ یہ کیسز جیسے ڈاکٹر نیاز شاہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ امریکہ میں زیادہ اسٹرانگ میکینزم ہے، آپ یہ کیسز وہاں پہ کیوں نہیں پرسیو کر رہے CIA چیف کے خلاف اور ان کے اسٹیشن چیف کے امریکہ میں خلاف؟ ہم جائیں گے انڈر ایلین ٹاٹ ایکٹ. اس ایلین ٹاٹ ایکٹ میں جو ہمارا گراؤنڈ ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں بنتا، یا ہمارے جو کمپنسیشن ہے وہ اتنی ایزیلی ایکسیسیبل نہیں ہوگی جس طرح ہم پاکستان میں کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ پاکستان میں بھی کیس کر رہے ہیں اور امریکہ میں بھی کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر بار کوئی نہیں ہے. ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو پاکستان میں بھی پرسو کریں گے، اور امریکہ میں ایک آرگنائزیشن ہے CCR کے نام سے، ہم ان کے ساتھ بھی آلریڈی کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ ابھی آلریڈی یمن میں ڈرون اٹیک کا کیس پرسو بھی کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس، بلکہ نیو یارک میں انہوں نے فائل کیا ہوا ہے. اینڈ دے آر آلریڈی ولنگ. اب بات یہ ہے کہ ہم اس وقت تلاش کر رہے ہیں وکٹمز کی، جا کے زیادہ سے زیادہ وکٹمز ہو اور ہم وہ کیس لے جا سکیں، یا اگر ہمیں کوئی ڈوئل نیشنل وکٹم مل جائے تو پھر وہ وہاں کے جو ڈومیسٹک ٹارٹ لا ہے اس کے تحت وہ کیس پرسو ہوگا، تو اس کیس میں زیادہ جان ہوگی. تو ڈیفینیٹلی میں ڈاکٹر شاہ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں وہاں بھی جانا ہوگا، اور وہاں پہ یہ ہے کہ وہ کمپیل ہو جائیں گے. یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب ہم کسی کو سمن کرتے ہیں، ہماری عدالت اگر سمن کرے گی CIA کے آفیشلز کو، تو وہ عدالت میں اگر نہیں آتے تو ہم ان کے خلاف ایک اشتہار کر کے ایکس پارٹی ججمنٹ ہی لے لیں گے. جبکہ اگر امریکہ میں تو عدالت ان کو کمپیل بھی کر سکتی ہے، اور چونکہ ان کی اپنی عدالت ہے تو ان کو آنا پڑے گا. وہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے، اس لیے ہم وہاں بھی جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے جوڈیشل پروسیس کو اس میں جو ریمیڈیز ہیں اس کو ایگزاسٹ نہ کریں. بیرسٹر صاحب، ہمارے جوڈیشل پروسیس میں کیا ریمیڈیز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.